Mindless fatwas, stiff opposition to new ideas has damaged the image of Indian Muslims. All these are consequences of the closing of the gates of reforms, which are much needed for any progressive community. Islam provides for a window of ijtihad, a process through which experts in the Muslim religious sciences must explore and define parameters of Islam which suit their society. Unfortunately, this option, which can find many solutions to the problems of our times, has been relegated to the background. Welcome to The Matrix. There was a time when in the Muslim world, ijtihad was carried out to deliberate whether coffee, tobacco, printing press, telegraphs, photography and many other technical inventions were fit for use of Muslims. Though they may have appeared to have been irreconcilable, all these issues were resolved with time. Today, we are confronted with more complicated questions of the society we live in. Ijtihad could be a remedy to find cure of many of the ills prevailing in our society. Today, we will understand more about ijtihad and how it could be practiced. I have with me today Mufti Ahmad Nadir Sahab, who is a scholar from Islamic Fiqh Academy, Delhi, to discuss this issue. बहुत वेलकम है आपका। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सबसे पहले आपसे ये सवाल हम जानना चाहेंगे, इसका जवाब कि आखिर अगर हम आम आदमी को समझाना चाहें कि इज्तिहाद क्या होता है तो वो हम कैसे समझाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आपका सवाल माशाअल्लाह बहुत अच्छा है और आपने ये जानने की कोशिश की है कि अगर हम आम आदमी अगर ये जानना चाहते हैं कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक इज्तिहाद क्या होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। देखिए, असल में इज्तिहाद हमारे उसूली ज़बान में और इस्लामी कंटेंट्स में इज्तिहाद कहते हैं ऐसे मसाइल जिसका ज़िक्र कुरान करीम में, अहादीस रसूल में या इज्मा उम्मत में मौजूद ना हो। फिर गौर से सुने, यानी ऐसे मसाइल जिसका तज़किरा बराह रास्त कुरान करीम की आयात में, अहादीस मुबारका यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी रिवायात में और इज्मा उम्मत में मौजूद ना हो, ऐसे मसाइल के बारे में कुरान, सुन्नत, इज्मा और सलफ़ सालिहीन यानी इस इज्तिहादी उमूर के माहिर उलमा उसूलियीन ने जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक ऐसे मसाइल का हल तलाश करना और उसके हुक्म शरई को दरियाफ़्त करने का नाम इज्तिहाद है। जी, मैं समझता हूँ कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी। यानी ऐसे मसाइल जिसका तज़किरा बराह रास्त वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में, सुन्नत रसूल में और इज्मा में मौजूद ना हो, ऐसे मसाइल अगर सामने आ जाएं तो कुरान करीम, अहादीस रसूल और उसूल की रोशनी में उसका हुक्म तलाश करना उसूलियीन के नज़दीक इज्तिहाद कहलाता है। जी, अगर हम आपसे समझना चाहें कि कुछ ऐसी आप हमें सिचुएशंस बताएं जहां पर इज्तिहाद हो सकता है, कुछ ऐसे मसले आप अगर हमें बता सकें ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में ये बात बतलाई कि जो मसाइल कुरान में और हदीस में पहले से बयान किए हुए हैं उसका दायरा वो इज्तिहाद के दायरे में नहीं आएंगे जी, बल्कि वो जैसे हैं उसी तरह से उम्मत मुस्लिमा उस पर अमल भी करेगी और उसे कबूल भी करेगी। जी।
اور جو مسائل براہ راست بیان نہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں اجتہاد ہوگا. مثلاً جیسا کہ آپ نے یہ بات بتلائی، مثال کے طور پر بہت سے ایسے میڈیکل ایشوز ہیں. میڈیکل ایشوز ایسے ہیں جو پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے اور آج کے زمانے میں پیدا ہوئے. مثال کے طور پر ابورشن کا مسئلہ. پہلے ابورشن کا مسئلہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا، لیکن آج اس کی سہولت موجود ہے. اسی طرح سے ٹیسٹیو بیبی کا مسئلہ، یعنی اس طریقے سے بھی انسان کی پیدائش متوقع ہے کہ اسے انجیکشن کے ذریعے سے رحم مادر میں اس کے شوہر کے مادہ منویہ کو پہنچا دیا جائے اور ایک مدت تک اسے ٹیوب میں رکھ کے پھر رحم تک وہ پھر انسان کی تخلیق ہو جائے. ظاہر بات ہے یہ مسائل پہلے موجود نہیں تھے، اب پیدا ہوئے. اسی طریقے سے بہت سے آرگنس ہیں باڈی کے، اس کی تبدیلی کا مسئلہ، جیسے گردے کے ٹرانسپلانٹ کا. آج سے 100 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج وہ چیز موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دور جدید میں سائنس اور علم اور انسانی سہولت کے ایجاد کی وجہ سے سامنے آئے ہیں اور وہ انسانی زندگی کے لیے مفید ہیں. تو اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اسلام اپنے فالوورز یعنی مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی امر میں آپ قدم اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے شریعت میں کیا اس کی رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ جو ایشوز جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو، جیسے میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ٹرانسپلانٹ کے مسائل، بلڈ سے ریلیٹڈ مسائل، اسی طریقے سے بہت سے اکنامکس کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں، اور بھی ایشوز جو سماجیات سے تعلق، جیسے معاشی مسائل میں جیسے انشورنس کا مسئلہ ہے، اس قسم کے بینکنگ کے بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں. تجارت کے مسائل سامنے آئے، جیسے شپنگ کی تجارت ہے، سمندر میں تجارت ہے. پہلے زمین کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، پہلے آدمی اپنے سامنے خریدتا تھا، لیکن اب آج ڈاکومنٹس کی بنیاد پر خرید و فروخت ہوتی ہے صرف. تو یہ جو ایسے مسائل ہیں تو یہ تو براہ راست قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئے یا حدیث رسول میں اس کا تذکرہ تو براہ راست موجود نہیں ہے. تو لیکن اصول موجود ہے، اس کے اصول موجود ہیں کہ اگر اس قسم کے مسائل اگر انسان کی زندگی میں پیدا ہوں گے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط کھینچ دیا ہے احادیث مبارکہ میں اور جو قرآن نے، اس کی روشنی میں اس کی ریزنز کو، جس کو ہم لوگ اپنے عربی زبان میں علت کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ریزنز کہتے ہیں، کہ اس چیز کے جائز ہونے کا حکم اس ریزن کی بنیاد پر دیا گیا اور اس کے ناجائز ہونے کا حکم اس ریزن کی بنیاد پر دیا گیا. تو اسے ہم لوگ اپنے اصول کی زبان میں علت بولتے ہیں. یہ اصول موجود ہے، لہٰذا اب علماء آج کے زمانے کے انہوں نے اس کے اوپر غور کیا کہ شریعت میں حلال اور حرام کی کیا بنیاد ہے اور یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے. لہٰذا جب انہوں نے ان مسائل کو قرآن کریم اور احادیث میں بیان کیے گئے اصول کی روشنی میں غور کیا، یعنی اجتہاد کیا، غور کیا، تو اس کا حل نکل کے سامنے آیا امت کے، اور پھر امت کو اس کے جائز ہونے کا، اس کے ناجائز ہونے کا، اس کے ممنوع ہونے کا حکم امت کو دیا گیا. یہ ہے اجتہاد کے موجودہ زمانے کے. اس قسم کے اور بھی مسائل آتے ہیں اور آتے رہیں گے، چونکہ انسان کی جو زندگی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی رواں دواں ہے، وہ چلتی ہے اور ہمیشہ اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے. سیاسی تبدیلی کی وجہ سے، ملکی تبدیلی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، جغرافیہ کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے. ان تبدیلیوں کی وجہ سے مسائل تو سامنے آئیں گے. اب اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسائل ہمیشہ اور چیلنجز آئیں گے اور آتے رہیں گے، مگر ان مسائل اور چیلنجز کو آپ کو قرآن اور حدیث کے طے کیے گئے خط کی روشنی میں ہی حل کرنا ہے.
یہ ایک خاص چیز ہے. یہ جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ مسائل بتلائے یہ سب اجتہادی طور پر حل کیے گئے ہیں آج کے زمانے میں. اسی طرح سے بہت سے ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی اجتہاد کی روشنی میں حل ہوئے ہیں. جیسے ٹریفک کا جو نظام ہے دنیا میں، گاڑی دائیں سے چلے گی، بائیں سے چلے گی، لائٹنگ سسٹم کا نظام ہے کس طریقے سے، پھر اس کے بعد راستے میں اگر کسی طرح کا کوئی وہ ہوتا ہے مطلب کیجویلٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو دنیا میں جو نظام ٹریفک کا بنایا گیا ہے اس ٹریفک کے نظام کو بھی اسی طریقے سے اجتہاد کی روشنی میں حل کر کے اس کا امت کے سامنے حل پیش کیا اور اس کے تمام اصول اور ضابطے طے ہوئے. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ اجتہاد کے دائرے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے. اب ایک مسئلہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پوچھیں گے تو میں اس کے کہ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو کون لوگ انجام دے سکتے ہیں. شاید آپ کا سوال یہ ہوگا. جی نہیں، اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، جو آپ نے دو اہم باتیں کی کہ ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں یا پھر ہماری جو جورسپروڈنس ہیں اس میں ایک ایسا دور آیا کہ تب جس کو ریزن جس کو آپ نے ابھی کہا اور سائنس سے وہ راستے دو الگ الگ نکل گئے. ایسے میں اب ہم ایک پھر سے اس زمانے میں آ گئے ہیں جو ہماری وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ ہم ریزن اور سائنس کو جو ہے ساتھ میں لے کر چلیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو راستے الگ بنا دیے جائیں اور ان میں کوئی میل نہ ہو. اس صورتحال میں آپ اس جو کانٹرڈکشن دیکھی جاتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اجتہاد کا؟ بہت ہی بڑا یہ اچھا سوال فلسفیانہ بھی ہے اور علمی بھی ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. نیچر یعنی فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا نیچر ہے یعنی نیچر آف ہیومن بینگ، انسان کا جو نیچر ہے اس نیچر کے ساتھ اسلام ہمیشہ چلتا ہے اور کبھی بھی اسلامی اصول اس نیچر کی مخالفت نہیں کرتے، الا یہ کہ انسان نے اپنے نیچر کی بنیاد پر ایسی چیزوں کو متعین کر لیا ہو جو اس کے فطرت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور اس فطرت کو اس نیچر کو وہ اس سمجھنے سے قاصر ہے. آپ نے بتلایا کہ جو سائنس اور فقہ یعنی دیکھیے اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامی قانون کبھی بھی سائنس کے ذریعے سے ایسی پیداوار یعنی ایسے علوم اور ایسی چیزوں کا منکشف ہونا اور ایسی چیزوں کا دنیا کے سامنے آنا جو انسان کے لیے مفید ہو، سائنس کے ذریعے سے ایسی چیزیں کریٹ ہونا جو انسان کی زندگی کے لیے مفید ہو اور انسان کے وسائل زندگی اور ریسورسز میں داخل ہوتے ہوں، اسلام کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا. نہ فقہ اسلامی میں، نہ علماء مجتہدین نے، نہ قرآن کریم کی آیات میں اور نہ حدیث مبارکہ کسی میں بھی انسان کے سائنس کے ذرائع سے پیدا ہونے والے کسی مسئلے کو کہ اسلام نے مخالفت نہیں کی. ہاں اسلام نے اسی وقت کسی بھی ایشوز کی مخالفت کی اگر سائنس کے ذریعے سے وہ چیز پیدا ہوئی اور اسلام کی نظر میں وہ چیز انسان کی زندگی کے لیے مضر ہو، مفید نہ ہو، تبھی وہ انسان یعنی اسلام اس پر ہستکشیپ جسے کہتے ہیں آپ، اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ورنہ سائنس کا ترقی کرنا، سائنس کا آگے بڑھنا، انسانی زندگی کے وسائل کی تلاش کرنا، چاند پہ جانا، سمندر کو یعنی شعاؤں کو قید کرنا، اسلام نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی. لیکن مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم اس کو سائنس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا ایسی ہے جہاں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی دنیا دوسری ہے، آپ کی آخرت کی دنیا ہے، صرف اسی پہ آپ کو دھیان دینا ہے. جو دین جو ابھی ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس میں علم حاصل کرنا، سائنٹیفک اچیومنٹس کے بارے میں سمجھنا،
ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے ہیں, APJ کلام صاحب پیدا ہوئے ہیں, تو یہ اس سوچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ایک سوچ ایسی پیدا ہو جاتی ہے, کم پڑھے لکھے جو جن کو میں کہوں گا لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے سوشل میسیجز دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ سمجھیے جو بات آپ نے فرمائی نا کہ سائنس کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بتلایا کہ کبھی بھی اسلام اور اسلامی اسکالرس نے کبھی منع نہیں کیا اور نہ کبھی اس میں رکاوٹ پیدا کیا, بلکہ اگر آپ 300 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو زیادہ تر سائنٹسٹ مختلف علوم کے ماہرین سائنس, چاہے وہ فلکیات کے ہوں, چاہے میڈیکل سائنس کے ہوں, بالکل اکنامکس کے ہوں, اور پتہ نہیں جغرافیہ کے ہوں, جی بالکل, بے شک میں آپ کی بات سے اتفاق ان رکھتا ہوں. تمام کے تمام سائنس کے سائنسی علوم کے ماہرین اگر دیکھیں گے, خاص طور سے خلافت عباسی جو ہے مسلمانوں کا ایک پیریڈ, اس پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مسلمان اس میں آگے رہے, بالکل علماء بے شک. لیکن تو میں یہ جو بات یہ الزام جو لگایا جاتا ہے, یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان اور اسلام اور علماء خاص طور سے آج کے زمانے کے, ان کو کبھی کبھی آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ دقیانوس ہیں, فرسودہ خیال ہیں, اور ان چیزوں سے روک, کبھی بھی یعنی علماء جب وہ عالم ہے اور اس کا شمار علماء میں ہے تو بھلا وہ علم حاصل کرنے سے روک کیسے سکتا ہے. لیکن سائنس جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد اور جس کی آدھار شیلا وحی الہی پر مبنی ہے. یعنی علم تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا. ابھی دیکھیے کل پارلیمنٹ میں قرآن کریم کی تلاوت, بالکل تلاوت, اور اس تلاوت میں جس سورت کا انتخاب ہوا سورہ رحمان کا. اب سورہ رحمان کے میں دیکھ لیجیے آپ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان تینوں آیتوں کو اگر دیکھ لیں تو یہ آیت یہ بتلاتی ہے انسان بحیثیت انسان چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی ریلیجیس سے تعلق رکھتا ہو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان, علم, روشنی, سائنس اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم اور جتنے بھی معارف, چاہے وہ سائنس سے تعلق رکھتے ہوں, سماج سے تعلق رکھتے ہوں, سب کا سرچشمہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی وحی الہی ہے. بھلا جس مذہب میں, جس دین میں جس کو بنیاد بنا کے زمین پر اتارا گیا ہو, بھلا علم میں آگے بڑھنے اور سائنسی علوم کو حاصل کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام صحیح نہیں ہے. نہیں تو آپ نے سورہ رحمان کی بات کی اور پارلیمنٹ کی بات کی, آپ کو کیسا لگا جب یہ آیت پڑھی گئی اور جب انوگریشن ہوا تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ نہیں, ظاہر بات ہے یہ تو ہم مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اتارا, قرآن اتارا, اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات رسول سے فرمائی کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے اتارا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا کو کھول کے اس کی آیتوں کو بتا دیجئے. یہ جو پارلیمنٹ میں ہے ابھی تلاوت ہوئی, اس تلاوت کو پوری دنیا نے سنا, ہمارے ملک کے تمام نیشن کے تمام لوگوں نے سنا, تمام مذہب کے لوگوں نے. تو یہ تو اس کی تفسیر ہوئی نا, بالکل, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات کا مکلف بنایا کہ میں نے قرآن آپ پر اتارا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا کو پہنچا دیجئے. یہ بھی تو ایک ذریعہ تھا نا. پارلیمنٹ میں اگر تلاوت ہوئی, پوری دنیا نے سنا, تو یہ قرآن پہنچایا گیا. یہ پیغام قرآن ہے یہ. اب اس میں پیغام قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن اصل ہے. کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ میں قرآن کریم پڑھا گیا, اس جگہ جو لوگ موجود تھے ان کی اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں تدبر کریں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. جس قرآن کو پڑھا گیا اس قرآن میں میرے رب نے اور میرے خالق کائنات نے مجھ سے کیا کہا ہے, کیا مخاطب کیا ہے. تو یہ تو بہت اچھا قدم تھا, اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا ہے کہ
اس کا جو آغاز ہوا ہے قرآن کریم سے، اس سے پہلے بھی ایک اچھے پروگرامز میں جی ہوا تھا، غالباً اسی حکومت میں کے ابتدائی دور میں، جی اور ابھی جو اس کا افتتاح ہوا، تو ظاہر بات ہے ملک کا جو یہ پارلیمنٹ ہے یا ملک کے ہمارے، یہ تو سب ہماری قوم کا سرمایہ، بالکل مشترکہ سرمایہ ہے. جی اگر اس کے افتتاح میں، اور یہی تو ہمارے ملک کی وہ ہے کہ وہاں پر ہم سب شریک ہیں. جی جی وہ تو سب ہمارے خون اور پسینے کا بے شک بے شک کی علامت ہے نا. بے شک. اب ہم واپس جائیں گے سائنس پہ جو ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب آپ نے کہا سائنس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر مدرسوں میں بھی دیکھیں، اپنے ملک میں کتنے سینکڑوں مدرسے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں مدرسے جو ہوتے ہیں اکثر ایک کی ٹینڈنسی رہتی ہے کہ جو وہاں پر ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنس کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سائنس کی طرف آپ مت جائیے، وہاں بھٹک جائیں گے، آپ کا راستہ یہ ہے. ان لوگوں کو آپ کی کیا ہدایت ہو؟ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے جی کہ اگر ٹیچر اچھا ہو اور مربی جسے گرو کہتے ہیں، جی گرو اگر سنجیدہ اور وہ گیانی اگر ہوگا جی تو کبھی بھی اپنے چیلا یعنی وہ اپنے شاگردوں کو بھٹکنے نہیں دے گا. اگر اس کے اندر گرو کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا احساس اپنے شاگردوں میں پیدا کر دے تو کبھی بھی وہ نہیں بھٹک سکتا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اگر چھوٹا 6 سے 7 سال کا بچہ ہے اور 6 سے 7 سال کے بچے کے اندر اگر آپ اخلاق، دین، بیہیو اگر آپ پیدا کر دیں اور اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی بھی جگہ لے جا کے چھوڑ دیں اور ان کے اندر اس بات کی سوچ اور سمجھ پیدا کر دیں کہ مریادہ کیا ہوتی ہے اور غیر مریادہ کیا ہوتی ہے. اگر اس کے اندر مریادہ کا احساس پیدا ہو جائے، اخلاقیات کا احساس پیدا ہو جائے، بیہیو، تو کبھی بھی وہ راہ راست سے نہیں بھٹکے گا. وہ لوگ گاؤں دیہات کے وہ ٹیچر دراصل ان کی معلومات اور ان کی تربیت کا جو انداز ہوتا ہے وہ دراصل ناقص. جن لوگوں کی تربیت کا انداز ناقص ہوگا وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شک شبہ اور آشنکاؤں میں مبتلا رہیں گے. اس لیے دیکھتے ہوں گے کہ آپ گاؤں دیہات میں یا کبھی کبھی ایسی چیزیں آپ کو سننے کو آ جاتی ہوں گی کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کو اگر سائنس کی فینسی علوم پڑھایا تو وہ بھٹک جائے گا. اصل ہوتا کیا ہے کہ سماج اس چیز کو دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آیا، اس کی تربیت اچھے ڈھنگ میں ہوئی، تو ان کا اخلاق، ان کی زندگی میں سماج کی کا رکھ رکھاؤ، بڑے چھوٹوں کا احترام، خواتین کا احترام، بزرگوں کا احترام، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، یہ چیز جو ہے نمایاں ہوتی ہے ہمارے مسلم سماج کے اعتبار سے نمایاں ہوتی ہے. بدقسمتی ہے آج کے زمانے کی کہ اسے لوگ اجاگر نہیں کرتے. ادھر کچھ زمانے میں ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو عصری اداروں میں، سائنسی اداروں میں بھیجا، تو ان جگہوں پر بھیجنے کے بعد چونکہ اسلام اور مسلمان اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر کوئی بچہ اگر سائنٹسٹ بھی ہے تو سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سائنس کی معرفت بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو. ایک مسلمان اپنے رب کی معرفت سے آزاد نہیں ہے. جی ہمارے اس میں اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ مثلا یہی پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ تربیت کا انداز ہے. اگر ایک سائنٹسٹ اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو جہاں تھیوری پڑھاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا ایک اپنا کنسیپٹ ہے. وہ سائنس پڑھانے کے لیے آیا ہے، وہ اسلام پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کو سائنس پڑھانے کی ذمہ داری ٹیچر کی ہے، پروفیسر کی ہے. اسلام پڑھانے کی ذمہ داری اس کے ماں باپ، اس کے اہل خانہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول کی ہے. تو وہاں پر ہم لوگ اس چیز کو میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں کہ آپ سائنس پڑھیے، آپ ساری چیزیں حاصل کیجیے، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ آخر اس سائنس کا خالق کون ہے.
رب ہے. یہ احساس تمہارے اندر باقی رہنا چاہیے. اس احساس سے آزاد نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سائنٹسٹ اگر مسلمان ہے، میں انڈر لائن کھینچ دیتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو، اگر کوئی سائنٹسٹ اگر مسلمان ہے اور اس احساس سے اگر وہ عاری ہو جائے، وہاں پر ہم لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کے ایسے سائنس پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا جب آپ نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، جب آپ اپنے رب سے باغی ہو گئے، آپ جس نے آپ کو سائنسی علوم اور دماغ عطا کیا اور آپ اسی کو پہچاننے سے قاصر ہو گئے، آپ اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے. آپ نے مفتی صاحب ایک بات کی جو اجتہاد کے بارے میں، کہ اس بات پر بھی اجتہاد ہوتا ہے کہ ٹریفک کا نظام کیسے ہو، ٹریفک لائٹ کیسے چلیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا، اس کے لیے تو پوری دنیا میں ملک کے قانون ہوتے ہیں. ہندوستان میں ہندوستان کا قانون ہے، سعودی عرب میں وہاں کا قانون ہوگا. تو اس طرح کے مسئلوں میں اپنا دھیان لگانا، فکر کرنا، اس کا کتنا فائدہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا نہیں اس سے بڑھ کے اور بھی بہت سارے موضوع ہیں، جو ایشوز ہیں، ٹاپکس ہیں جن پہ اجتہاد ہونا چاہیے؟ میں نے تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی کہ جیسے ٹریفک کے نظام سے ہیں. ٹریفک کے نظام جو ہیں وہ انسان کی مصلحت پر مبنی ہے. مصلحت جو ہے ایک اصول ہے شریعت کا. انسان کی مصلحت اگر بائیں چلنے میں ہے تو بائیں چلے گا، اور انسان کی مصلحت اگر دائیں چلنے میں ہے تو دائیں چلے گا. اور اگر انسان کی مصلحت اس بات میں ہے کہ دائیں بھی چلنا ہے بائیں بھی چلنا ہے، انسان کی مصلحت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ بیچ بیچ میں چلنا ہے. مثال کے طور پر پیدل، حالانکہ پیدل چلنے والے کا راستے میں تو حق ہے نا، جس طرح سے گاڑی چلانے والے کا، گاڑی والے کا حق ہے، پیدل والے کا بھی تو حق ہے نا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بیچ میں مت جاؤ. حکومت کیا کہتی ہے؟ بیچ میں مت جاؤ. جبکہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس شخص کا انڈیویجول شخصی حق مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ زمین پر چلنے کا حق گاڑی والے کا بھی ہے، پیدل والے کا بھی ہے، سائیکل والے کا بھی ہے، بائک والے کا بھی ہے. وہ بیچ میں چلے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ بات ہوئی نا. تو اب آپ نے، حکومت نے ایک قانون بنایا کہ حکومت نے یہ قانون بنایا کہ پیدل چلنے والا بیچ میں نہیں چل سکتا، اگر وہ چلے گا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. تو حکومت کے اس قانون کے بنانے کی وجہ سے کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا، گویا یہ قانون بھی اسلامی ہی کہلائے گا، چونکہ انسان کی مصلحت پر مبنی ہے. یہاں پر ہمیں آپ کی جان کا تحفظ مقصود ہے، اس لیے میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ بیچ میں مت چلیے. سمجھ یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ تو ایک میں نے مثال دی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے اور بہت ضروری مسئلے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ مسئلے ہیں جس پہ فقہ اکیڈمی میں بھی اجتہاد ہوا. کچھ آپ ہمیں اس طرح کے مسئلے بتا سکتے ہیں جس پہ آپ نے کوئی رائے قائم کی ہو یا کوئی اس ایشو کو ریزالو کیا حال فی الحال میں، تاکہ ہم لوگوں تک بھی اجتہاد کے بارے میں ایک میسج جا سکے؟ دیکھیے ایسے تو تقریباً 150 سے 200 ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر اسلامک فقہ اکیڈمی نے اپنی اجتہادی رائے قائم کی ہے. اور مثلاً جیسے انشورنس کا مسئلہ ہے. اب انشورنس کے مسئلے میں اسلامک فقہ اکیڈمی نے یہ رائے قائم کی کہ ایسی جگہیں جہاں پر انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کو خطرہ ہو اور خطرات سے دوچار ہو، وہ انشورنس کرا سکتا ہے. لیکن جہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں پر LIC نہیں کرا سکتا. اسی طریقے سے گاڑی کا انشورنس، انسٹالمنٹ پر گاڑی خریدنے کا، جیسے ابھی میں نے آپ لون، اسی طرح سے لون کا مسئلہ، یعنی گھر کے لیے لون لینا، اپنی ضرورت کے لیے پرسنل لون لینا سود کے اوپر، چونکہ لون تو سود ہی پر ہوتا ہے، لیکن سود تو مسلمان کے لیے حرام ہے، دینا بھی اور لینا بھی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایسے شخص کو جو ضرورت مند ہے، جو معاشی اعتبار سے بدحال ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں آج کل حکومت میں کہتے ہیں پاورٹی لائن سے بھی
نیچے ہے، جی پسماندہ ہے. جی تو اب وہ شخص جو ہے پسماندہ ہونے کی وجہ سے کیسے اپنا گھر چلائے گا، کیسے اپنا گھر خریدے گا، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیسے اس کا علاج کرائے گا. تو اب ایسے شخص کو جو محتاج ہے اس کو بینک سے لون لے کے یعنی سود ادا کر کے، چونکہ اسلام میں سود دینا اور لینا دونوں حرام ہے. جی اب یہاں پر اس بات کی گنجائش دی کہ تم لے تو سکتے نہیں، اگرچہ دینا حرام ہے جی لیکن ضرورت کی وجہ سے جی یہ اجتہاد ہوا، جی اس کی اجازت دی علماء نے جی کہ آپ لے سکتے ہیں. تو اس قسم کے ایشوز بہت سے ہیں جی. آپ جس پر غور ہوا. اس کے علاوہ ہمارے اور جو سوسائٹی کے مسئلے ہیں، مسلم اسی طرح سے ایک اور مسئلہ میں آپ کو مثال کے طور پر اسی یعنی آرگن ٹرانسپلانٹ میں جی کڈنی کے ٹرانسپلانٹ اس میں کیا رائے قائم ہوئی؟ جیسے اس میں یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنا رشتہ دار، اپنا عزیز، ماں، بیٹا، بہن، بھائی، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک کڈنی سے کام چل سکتا ہے اور ڈاکٹر بھی اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں جی اور وہ اپنی ماں کو خوشی سے دے رہا ہے، تو حالانکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اس کی ایک انگلی اور ناخن ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہیں ہیں. جی میں اپنے جسم کا مالک اسلامک تھاٹ کے اسلامی اصولوں کے مطابق میں نہیں ہوں، جی میرا رب ہے، جی میرا مالک، میری جان کا، میری ہر شے کا. تو اب اور کڈنی بھی ایک پارٹ ہے، تو ہم تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ یہ ایک ہمدردی، چونکہ اس شخص کی جان بچ رہی ہے، جی نہیں جا رہی، اپنی ماں کو دے رہا ہے. تو اس قسم کے ایشوز آپ نے زیر بحث آئے ہیں. آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا ایبورشن کا، آپ نے کیا، اس کے علاوہ ایبورشن پہ کیا رائے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ کیا رائے؟ مثال کے طور پر جیسے ایبورشن کا مسئلہ ہے، ایبورشن کے مسئلے میں یہ ہوا کہ جیسے اگر 4 مہینہ 10 دن اگر کوئی بچہ، کوئی ماں ہے اور اس کی ماں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے بچہ ٹھہر گیا اور اس کی تو پھر اس کی زندگی جو ہے نہیں بچے گی، اور بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے وہ ابھی 120 دن سے کم کا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی کہ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور یہ بچہ اگر ٹھہر گیا تو بچہ بھی جائے گا اور بچے کی ماں بھی جائے گی. جی تو 3 مہینے یعنی 120 دن سے پہلے جی اس کی اجازت دی گئی. اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں کیا اس کے بارے میں بھی اس بات کی علماء نے اس کی اجازت دی، اس کے پوری احتیاط کے ساتھ، کہ اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر کسی شخص کو اگر نیچرل طریقے سے بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہسبینڈ وائف کو، تو بچہ انسان کی خواہش اور اس کا حق ہے کہ اسے بچہ ہو. اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے بچہ ہو سکتا ہے، نارمل طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو اب اسلامی شریعت کے مطابق جو اس کی احتیاطی تدبیر ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے اسپرم ہے وہ اسی شوہر کا ہونا چاہیے، رحم ہے وہ اسی ماں یعنی اس کی بیوی کے ہی رحم میں اس کی پرورش ہونی چاہیے. تھوڑے دن کے لیے اسے ٹیوب میں رکھا جائے، پھر فرٹیلائز ہو جائے جب، تو پھر اسے انجیکشن کے ذریعے سے رحم مادر میں پہنچا دیا جائے. تو اس کے تمام شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی علماء نے. جی آپ سے اب پوچھنا چاہیے، کئی ایسے مسئلے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں اور وہ لگتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسئلے ہیں، جیسے جہیز ہو گیا، یا پھر لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے باپ پہ پورا بوجھ ہوتا ہے، چوتھی کا یہ ہوگا، دعوتیں ہوں گی، سارا بوجھ اس پہ ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ جہیز دیجئے یا پھر آپ لڑکی کے والد پہ اتنا بوجھ ڈال دیجئے کہ اس بیچارے کی کمر ہی ٹوٹ جائے. جی بہت اچھا آپ نے اپنے چینل کے ذریعے سے پیغام آپ نے پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیغام کو دور تک پہنچائے. دراصل اس کا تعلق اجتہاد سے کم
اور ہماری اور آپ کی فکر مندی سے زیادہ ہے، جس کا تعلق، جسے ہم کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہمارا ملک کا سب سے مقتدر ادارہ ہے مسلمانوں کا، متفقہ پلیٹ فارم ہے، اس نے شروع سے اپنے منشور میں یہ چیز رکھا ہے اصلاح معاشرہ۔ اور اصلاح معاشرہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ سماج میں ایسی تمام خرابیاں جو سماج کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہی ہیں، اور میں اس کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں جہاں سماج کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو اپنے انسان کے اصلاح کی بات کرے، اور اس اصلاح میں پورے سماج کو ساتھ رکھے، جس میں گاؤں ہے، قصبہ ہے، شہر ہے، محلہ ہے۔ اگر جہاں پر اصلاح کی بات ہو رہی ہو تو اس اصلاح میں مسلمان جہاں اپنے سماج کے بارے میں سوچتا ہے، وہاں پر اپنے بھائی برادران وطن کے سماج کے بارے میں بھی سوچے، اور اصلاح کی کوششوں کو مشترکہ طور پر آگے بڑھائے۔ تو مسلم پرسنل لاء نے ہمیشہ، جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ، ملی کونسل نے اور تمام اداروں نے ہمیشہ اصلاح معاشرہ پر کام کیا، اور کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی مسجد میں اس قسم کے ایشوز پر گفتگو نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ شادی بیاہ کا مسئلہ، ہم لوگ خود جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو، بچوں کے معاملات کو بالکل سادہ رکھو، ہلکا رکھو، ایسا رکھو کہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ ہو، اور بڑی سہولت کے ساتھ ہماری بچیاں وقت پر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود مرد اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں، بچیوں کے پیرنٹس، گھر کے لوگ اپنا مزاج بدلیں گے، اور سادگی کے ساتھ اگر شادی بیاہ کی رسم اگر انجام دی جائے تو خود وہ اپنے آپ میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام کر دیا، مجھے سماج کیا کہے گا کہ ہاں اپنے بچی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور پھر کسی غریب غربا اور پسماندہ لوگوں کی بچی کی شادی۔ اس احساس کو دماغ سے نکال کے یہ سمجھنا کہ شریعت کا حکم ایسا ہی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے معاملات کو سادگی کے ساتھ انجام دیا جائے، مسجد میں اس کا اہتمام ہو، بچی کو سادگی کے ساتھ رخصت کر کے اس کے گھروں کو پہنچا دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا سماج اور ہمارا مسلم معاشرہ اور پورا ہندوستانی سماج اگر اس روش پر اگر آ جاتا ہے، ہمارے ہندو سماج میں بھی بہت زیادہ اس سلسلے میں کوتاہی، خرچ اور اسراف پایا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو کہتے ہیں، مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ اسراف اور بیجا خرچ سے بچیں، اور جو ہمارے ملک کے تمام جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہمارے برادران وطن ہیں، سب مطلب چاہے وہ غیر مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب کے سب جو ہیں اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو سادہ اور ہلکا رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے وہی جو خرچ ہے وہ ہمارے ملک کی ترقی میں آگے کام آئے گا، بچوں کی پڑھائی لکھائی میں کام آئے گا، اس کی زندگی کو بنانے میں کام آئے گا۔ اس کے پر توجہ دینا چاہیے۔ لیکن مفتی صاحب بڑی افسوس کی بات یہ جو آپ کی رائے اس بارے میں، ایسے ہی لوگ بات کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ آپ نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بات کی، اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ وہ اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے جب کہ کوئی قانون آتا ہے اور اس کو لے کر اس کی آبجیکشن۔ جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے، ایسے ہماری سوسائٹی کے مسئلے ہیں، اس پہ اویئرنیس کرنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں مسلم پرسنل لاء کے بارے میں آپ نے کہا کہ کوئی ایشوز ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ قانون کا کوئی ایشو ہوگا تو قانون بننا؟ نہیں، قانون کی بات نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاء کو کھڑا ہونے کے لیے ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات ہوتے ہیں وہ خود مجبور کرتے ہیں۔ ملک میں اگر ایسا قانون ہو کہ جو ملک کی دفعات ہیں اور ملکی دفعات کے تحت ہر مذہب اور ہر کمیونٹی کے لوگوں کو سکون کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور ملک کی فلاح بہبود اور ترقی میں شامل رہنا، شانہ بشانہ چلنا، یہ ہمارے ملک کے دستور میں شامل ہے، آرٹیکل 19 میں۔ اگر دیکھیں، یہ مسلم پرسنل لاء کے جو ارکان ہیں اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں جب مسلم پرسنل لاء یعنی قرآن کریم یا اسلامی اصولوں کو قانون کے ذریعے سے بدلنے یا
اس مساوات کو جو قانون نے دیا ہے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تبھی مسلم پرسنل لا کے افراد کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ورنہ ان کا اپنا ہمیشہ مطمئن نظر یہی رہا کہ ہمیشہ سے انہوں نے معاشرے کی اصلاح اور اسی کو پر انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کی، اور وہاں اسی وقت وہ سامنے آئے جب ان کے ان اصولوں کو چیلنج کیا گیا جس کا تعلق اس ملک میں پرسنل لا سے ہے، اور ملک کے قانون میں اس پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی مسلم کمیونٹی کو آزادی اور اجازت ہے، تبھی وہ کھڑے ہوئے، کبھی ایسا کھڑے ہوئے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ قانون بنانا یا اس کو اس پہ غور کرنا ایک چیز ہے، ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ملک کی سب سے بڑی ایک اس طرح کی باڈی ہیں جو مسلمس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، کہ وہ اویئرنیس پھیلائیں۔ اتنا بڑا ادارہ جہاں سب کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سارے مسلک کے وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ جائیں سوسائٹی میں، معاشرے میں جائیں، لوگوں کو جو ایولز ہیں، سوشل ایولز ہیں، اس کے بارے میں ان کو آگاہ کریں اور اس پہ کام کریں۔ ایسے تو یہ اس سوال کا جواب چونکہ میں نہیں دے سکتا، یعنی میرا تعلق چونکہ مسلم پرسنل لا سے نہیں ہے، یہ سوال تو آپ مسلم پرسنل لا کے ارکان سے کریں گے کہ آپ جو ہیں عوام میں آپ کو جنگی پیمانے پر آنا چاہیے اور عوام میں بیداری پیدا کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر ایک اس کے ساتھ یہ ایڈیشن صرف میں کروں گا کہ عوام کے اندر بیداری پیدا کرنا، مسلم پرسنل لا ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل بیت ہو، جمعیت علماء ہند ہو، یا ہمارے رضا اکیڈمی ہو، ایسے تمام ادارے جو یہ کہہ کے میدان عمل میں ہیں، میدان میں کام کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں، اس میں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں ہماری، اور اس کے جمعہ کا خطبہ بھی ہے، سب شامل ہے اس میں۔ اگر دیکھا جائے تو عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری ان تمام فورسز کی ہے، بے شک سب کو آگے آ کے اور سب کو اس میں عوام میں بیداری پیدا کرنا چاہیے، اور ایسی بیداری پیدا کرنا چاہیے جس کا تعلق خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر انسانیت کا احترام، سماج میں ایک دوسرے کی عزت، برابری، مانوتا، خواتین کی عزت، ایک دوسرے کے مال، جان اور مال کے تحفظ میں آگے آنے کا احساس، ہر ایک کی ضرورت پر کھڑا ہونا اور ہر ایک کی مصیبت میں آ کے سب کا ساتھ دینا، یہ ایک ایسا اچھا اسی طرح سے سماج میں اگر ایسے عناصر اگر پیدا ہو رہے ہوں، مثال کے طور پر ڈرگس ہے، منشیات ہے، ایسی چیزیں جو ہمارے سماج کو کھوکھلا کرتی ہیں، ایسی چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو سب مل کے، سب کی ذمہ داری ہے کہ سماج سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہو جائے جس میں ہم اگر سب شامل ہو جائیں تو بجائے ادھر ادھر کی چیزوں پر توجہ دینے کے اگر حقیقی ایشوز پر اگر توجہ دی جائے تو ہمارا دیش تو گلزار ہو جائے۔ بالکل پالیٹکس سے پرے ہٹ کے سوچنا چاہیے۔